खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने। मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज के शो में जो हम संडे के दिन करते हैं, लास्ट वीक के कुछ क्लिप्स रिव्यू करते हैं जिनमें आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, जिनमें कोई आपका कंटेंट इस तरह का रह गया हो जिसको मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत हो। जो हमारा शो है यू आस्क्ड फॉर इट, इसमें हम सारी वो बातें करते हैं जो आप हम तक पहुँचाते हैं, अपने सवालात, अपने इनपुट, ताकि हम उनमें आपकी कुछ ना कुछ रहनुमाई कर सकें। तो इसी तरह जो आज के दिन हमने कुछ क्लिप्स पिक किए हैं, वो भी कुछ इस तरह की वीडियोस में थे जहाँ पे आपके कोई क्वेश्चंस आ रहे थे, ताकि हमने यही सोचा कि आपको एक बार दोबारा से वो क्लिप दिखाएं और उनके मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको रिव्यू करें अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहसवार के साथ। जो हमारा शो है इसके मतलब मैं बताता जाऊँ कि डेली बेस पे फ्रॉम 7 PM to 8 PM 1 hour लॉन्ग शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है और लाहौर के तीनों बड़े शहरों इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों से ये नशर किया जाता है। जो विलिंग वेज के सेंटर्स हैं तीनों शहरों में, वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मैं बार बार बताऊँ कि जो डेज़ इस तरह हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ये 4 दिन लाहौर स्टूडियो से, वेडनेसडे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और थर्सडे एंड फ्राइडे कराची, क्लिफ्टन और कराची, नाज़िमाबाद जो विलिंग वेज के सेंटर्स हैं वहाँ से जो प्रोफेशनल्स हैं रिस्पेक्टिव सेंटर्स के, वो आप तक अपना नॉलेज लेके आते हैं, हमेशा आपको हेल्प करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम आज का शो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्लिप है, इट इज़ अबाउट ए मेजर इलनेस इन साइकियाट्री, जिसको अभी भी आज के दिन सही से कह लें समझा नहीं गया, जो अल्कोहलिज़म का है, कि नशे की बीमारी जिसमें ज़्यादा शराब नोशी की बीमारी है। तो इसके मुतल्लिक मल्टीपल लिटरेचर मौजूद है। साल में आई थिंक अराउंड मोर देन 100 डिफरेंट बुक्स लिखी जाती हैं अल्कोहलिज़म के मुतल्लिक। तो हमारी भी कोशिश होती है कि इस डिज़ीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए, इसके मुतल्लिक इसका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट, इसकी मुनासबत जो बाकी बीमारियों के साथ है, जैसे कि ज़ियाबितस, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो उसके मुतल्लिक भी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके मुतल्लिक
اور کیا کیا جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں، جو ہسٹری ہے اس کے پیچھے، جو نظریہ ہے جو سوسائٹی کے اندر عام ہے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو متس ہیں، ابھی بھی جو مسکنسیپشنس ہیں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صداقت علی نے مس عظمیٰ صداقت اور ڈاکٹر ڈاکٹر امجد خان کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکس کیں. تو یہ ہم کلپ دیکھتے ہیں ابھی، اور اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ آفٹر دا کلپ کرتے ہیں. جی، ہم بات چیت کریں گے اس پہلو سے کہ الکوہلزم کیا ہے. ایک میں سادہ سی بات بتانا چاہوں گا کہ الکوہلزم اور ڈائبٹیز دونوں ملتی جلتی بیماریاں ہیں. دونوں کو ہم شوگر کی بیماریاں کہتے ہیں. جب لوگوں کے جسم میں شوگر کے ساتھ نپٹنے کا نظام خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. دوسری طرف جب شراب سے ہمارے جسم کا نباہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں شراب سے نپٹنے کا نظام خراب ہوتا ہے تو الکوہلزم ہوتا ہے. لیکن شراب بھی شوگر ہوتی ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ شراب انگور سے یا دوسرے پھلوں سے یا مختلف شوگر سے بنتی ہے. تو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے یا الکوہلزم ہوتی ہے تو جسم کے اندر کہیں ایسی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور علاج میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ لائف سٹائل چینج ڈائبٹیز میں بھی ضروری ہے، اور لائف سٹائل چینج جو ہے وہ الکوہلزم میں بھی ضروری ہے. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ مس عظمیٰ صداقت بتائیں کہ الکوہلزم کا ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہے، کیوں کچھ لوگ صرف ڈرنکنگ میں رہتے ہیں اور کیوں باقی تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ شرابیت کی بیماری میں یا الکوہلزم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ واٹ گوز رانگ ان دیٹ. اچھا، جب بھی کوئی شخص الکوہل کنزیوم کرتا ہے تو الکوہل کے مالیکولز کافی اسمال ہوتے ہیں کہ وہ گلے سے حلق سے اترتے ہی وہ جسم کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. لیکن شراب جو ہے وہ آپ کے اسٹمک کے اندر جب جائے گی تو لیور اس کو میٹابولائز کرنے کا پروسیس شروع کرے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ ہضم کرنے کے پروسیس سے گزرتی ہے. تو لیور جو ہے وہ مین آرگن ہے جو کہ شراب کو میٹابولائز کرے گا. پہلی سٹیج جو ہے میٹابولزم کی، وہ اس کے اندر جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے الکوہل تو وہ ایسیٹلڈیہائیڈ میں کنورٹ ہوتی ہے. ایسیٹلڈیہائیڈ سے مراد ہے کہ یہ سرور دینے والا یا ریلیکس کرنے والا ایک کیمیکل ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے. سو دوسرا سٹیپ جب مزید شراب بریک ڈاؤن ہوتی ہے ایسیٹلڈیہائیڈ سے تو سیکنڈ سٹیج کے اندر وہ الڈیہائیڈ میں کنورٹ ہوتی ہے. الڈیہائیڈ جو ہے یہ ٹاکسنز ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہ تیسرے سٹیپ میں کنورٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایسیٹیٹ کہتے ہیں. اور وہاں سے فردر جب شراب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ واٹر یا کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو کر ہمارے جسم سے پیشاب کی صورت میں یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں جسم سے نکل جاتی ہے. سو یہ ایک نارمل پروسیس ہے جو کسی بھی نان الکوہلک باڈی کے اندر ہوگا. ناؤ اب ہم الکوہلک باڈی کی بات کرتے ہیں کہ جس شخص کو شراب کی بیماری ہے یا الکوہلزم ہے اس کا فرسٹ سٹیپ سیم ہی ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پلیئر دے گا. لیکن جب وہ سیکنڈ سٹیپ میں کنورٹ ہوگا تو وہ سیکنڈ سٹیپ اب کافی دیر تک ایگزسٹ کرے گا. پیچھے سے جتنی شراب آتی جائے گی تو سیکنڈ سٹیپ پہ جو پرسن ہے اس کا باڈی ہالٹ کر جائے گا اور وہیں پہ وہ ٹاکسنز جو ہیں وہ پورے باڈی میں تھرو بلڈ سٹریم جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کریں گے. یعنی یہاں سے پیتھولوجی جبکہ الڈیہائیڈ میں جو کہ نارملی باڈی میں نہیں ہوتی، نارملی وہ تیزی سے سیکنڈ سٹیپ پروسیس کر کے آگے فردر چلا جائے گا. سو الکوہلزم جو ہے وہ الڈیہائیڈ کے جسم میں زیادہ دیر تک سٹے کرنے کی وجہ سے سامنے ہمیں نظر آتی ہے جو پیتھولوجی ہے. اور یہ الڈیہائیڈ ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو 100 سال پہلے انیستھیٹک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، بیہوشی کی دوا کے طور پر، اور انسانوں کے دماغ کو نم کرنا اس کی سب سے بڑی پراپرٹی ہے، سب سے بڑا اس کی خصوصیت ہے. تو وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ انسانوں کا شعور جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے اگر اس کے بلڈ میں سرکولیٹ کر رہی ہے الڈیہائیڈ، تو وہ اس کا جو ضمیر ہے، جو اس کی جو ویلیوز ہیں اور اس کا شعور ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا the more aldehyde جو ہے وہ اس کے اندر آئیں گے تو اٹ مینس کہ مزہ لینے کے لیے نیڈ الکوہل کی بڑھے گی، کیونکہ ایلڈیہائڈ اریٹیٹ کر کر رہی رہی ہے۔ ہے، اور جو چیز بھی الکوہلک کو اریٹیٹ کرے گی تو الکوہلک کے پاس اس کا ایک حل ہے، وہ ہے اور وہ ہے شراب پینا، الکوہل۔ اور شراب پینا۔ اور شراب پینا، اور جو شراب ہے یہ وقتی طور پر ایلڈیہائڈ کو سسپینڈ کر دیتی ہے، اور جو الکوہل ہے وہ ایلڈیہائڈ کے اثر کو سسپینڈ کرنے کے بعد دوبارہ یوفوریا یا مزہ کریٹ کرتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ الکوہل پھر ایلڈیہائڈ میں بدل جاتی ہے۔ تو یوں ایک وشس سائیکل قائم ہو جاتی ہے کہ شراب جب 2 گھونٹ اندر جاتے ہیں تو ریلیکسیشن ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایلڈیہائڈ میں بدلتی ہے تو اریٹیشن ہوتی ہے، اور فردر ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے شراب پینے کی، اور وہ پھر اور شراب پیتا ہے۔ یوں آگے چلتے چلتے ایلڈیہائڈ کی مقدار خون میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایک ٹاکسک سبسٹینس ہے تو اس سے پیشنٹ سیڈیٹڈ یا غنودگی میں نظر آتا ہے، اس کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں، وہ اندر سے جوش مارتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو شعور ہے وہ ساتھ ساتھ سسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا جو اینیمل برین ہے وہ بغیر سپرویژن کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ شعور ہمیشہ ہمارے اینیمل برین کو بریکنگ لگا کے رکھتا ہے۔ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں چونکہ یہ اینیمل کائنڈ آف برین بھی ہوتا ہے اور ہیومن برین بھی ہوتا ہے، تو ہم جاننا چاہیں تو چونکہ ہم دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ گھروں میں لوگ بلیاں یا کتے پال لیتے ہیں یا مرغیاں یا اس طرح کے دوسرے جانور جو ہے ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رویے جو ہیں کسی بھی سویلائزیشن کے انڈر نہیں کام کر رہے ہوتے، ان کو رشتوں ناتوں کی پہچان بھی نہیں ہوتی، اور جب ہم کسی مرغے کو کسی مرغی کے پیچھے بھاگتے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے یا یہ کوئی ریپ کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ہماری جو سوچ ہے وہ اس لحاظ سے روایتی طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور ہیں، لیکن انسانوں میں الکوہلزم کی بیماری ایسی ہے کہ وہ ہمارے شعور کو سسپینڈ جب کر دیتی ہے تو ہمارے اندر کا جانور ابھر آتا ہے۔ اس لیے بہت ساری قباحتیں اس دوران ہوتی ہیں جب کوئی شراب کے نشے میں ہوتا ہے، بہت سارے جرائم، بہت سارے واقعات دنیا بھر میں، بہت سارے حادثے اس وقت ہوتے ہیں، بہت سارے غلط فیصلے اس وقت ہوتے ہیں، بربریت کے فیصلے تب ہوتے ہیں جب کوئی الکوہلزم کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایلڈیہائڈ کے زیر اثر ہوتا ہے۔ جو نارملی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں اس وقت وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل نہیں ہوتا بلکہ انڈر دی انفلوئنس آف ایلڈیہائڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک غلط العام ہے، اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ہے۔ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل کوئی بندہ کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتا جو ضمیر کے خلاف ہوں یا ویلیوز کے خلاف ہوں یا شعور جن کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ انرجی بھی محسوس کرتا ہے، وہ چل پھر بھی صحیح سکتا ہے، وہ بات چیت بھی بہت عمدہ کرتا ہے، وہ فیصلے بھی بہت صحیح کرتا ہے، وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتا ہے، لیکن انڈر دی انفلوئنس آف ایلڈیہائڈ جو ایکیومولیٹ ہوتے ہوئے اوپر آتی ہے تو اس کے بعد وہ چلنے پھرنے سے بھی بیزار، وہ بات کرنے میں بھی مشکلات محسوس کرتا ہے، ڈرائیونگ کرے گا تو حادثہ کرے گا، فیصلے کرے گا تو غلط کرے گا۔ تو آپ اس بارے میں بتائیے کہ الٹیمیٹلی کسی بھی شام کو جب کسی الکوہلک کا سفر شروع ہوتا ہے تو ہر آدھے گھنٹے بعد وہ کیسے بدلتا ہوا رات ایک ڈیزاسٹر میں جا کے تو وہ مدوش ہو جاتا ہے۔ یوزلی لوگ شام کو شراب پینے بیٹھتے ہیں 7-8 بجے کے قریب، 1-2 ڈرنک تک موڈ ان کا ٹھیک ہی رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایلڈیہائڈ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اریٹیبلٹی ان کے موڈ میں نظر آئے گی۔ یہی وہ وقت ہے جب فیملی بھی آ کے انٹریکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے بس کر دو، خاص طور پہ بیویاں یہ ذمہ داری سنبھالتی ہیں کہ اب بس کر دو، اب زیادہ ہو رہی ہے، اور بیویوں کے ساتھ پھر ان کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پیشنٹ اس دوران شراب پینا نہیں چھوڑ رہا ہوتا، وہ لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ شراب بھی پیے جا رہا ہوتا ہے،
एंड और यकीनी पेशेंट ये भी समझता है कि ये जो मुझे बुरा महसूस हो रहा ये है बीवी का बीवी से रवैया पूछने है की जो वजह मुझे से, बुरा महसूस हो रहा बिल्कुल है, इसे ये पता नहीं होता कि उसके अपने जिस्म में एक टॉक्सिक मटेरियल पैदा हो चुका है और वो उसको अंदर से तंग कर रहा है। हाँ, और ऐसे में जो कोई मुकालमा होता है वो बाज़-औक़ात हाथापाई तक भी जाता है, बाज़-औक़ात तोड़-फोड़ तक भी जाता है, लेकिन पेशेंट 7 बजे कोई और बातचीत करेगा जो कि होशो-हवास में थोड़ी बहुत होगी, 10 बजे तक वो होशो-हवास से बिल्कुल आउट होकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होगा और उसको सबकी ज्यादतियां याद आ रही होंगी, फला मौके पे किसने क्या कहा था, और वो उन्हें कभी टेक्स्ट करेगा, कभी फोन कॉल्स करेगा हिसाब किताब लेने के लिए। अगर घर के अंदर लोग मौजूद हैं तो उनके कमरों में जाकर पूछेगा कि मुझे फलां बात बताओ, उस मौके पे क्यों हुआ था। सो लड़ाई झगड़े की फजा जो है वो जारी और सारी रहना शुरू होती है। 11-12 बजे के करीब यही जो बंदा है, अब ये बिल्कुल इसका निशाना मैं बनता हूँ कि जब मेरे पास लोग आउटडोर में जेरे इलाज होते हैं, और इलाज ज्यादातर आउटडोर में हो जाता है अल्कोहलिज्म का, लेकिन शुरू में कुछ मुश्किलात होती हैं और मरीज मेरे पास आता है, बातचीत करके चला जाता है, तो अभी शराब पीना रुका नहीं होता, तो वो इस दौरान अपनी कैफियत बताने के लिए शाम 6 बजे मुझे एक मैसेज करता है, जो कि बिल्कुल होशो हवास में और बेहतरीन बातचीत चल रही होती है। फिर एक मैसेज 7 बजे आता है, फिर एक 8 बजे आता है, जिसमें वो ज़माने के गिले शिकवे, घर वालों की बुराइयां खराबियां, हालात की सितम ज़रीफियां और हुकूमत के बुरे अमाल, ये सब कुछ वो बता रहा होता है। फिर रात 10 बजे 11 बजे एक मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ये जिंदगी की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किलात हैं, मुझे बड़ा तंग करते हैं लोग, ये मेरे माँ बाप जो है ना ये बहुत गलत लोग हैं। और बाज़ औक़ात मरीज उस स्टेट में रोने की तरफ भी जाते हैं, बहुत इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। अच्छा, उसके बाद फिर रात 12 बजे एक मैसेज आता है, जो अमूमन मैं सुबह उठता हूँ तो फिर मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो वो 12 बजे वाला मैसेज कुछ इस तरह भी बाज़ औक़ात होता है, जिसमें वो कहता है, ओए डॉक्टर खाली बातें ना कर, तू मुझे ठीक कर। तो मतलब इस तरह की बातें भी होती हैं। और फिर जब मैं वो वापस मैसेज उनको सुनने के लिए भेजता हूँ तो वो माजरत करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अल्कोहलिक होते हैं ये बहुत प्यारे और नाइस लोग होते हैं। ये मेरा 50 साल का तजर्बा है, और जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों का रंग उड़ जाता है, हत्ता कि उनकी फैमिली वालों को ये बात बड़ी अजीब लगती है। पर मैं आपको बताऊं कि मेरे देखने में ये आया कि जो लोग अल्कोहलिज्म में जाते हैं, इनवेरिएबली इनकी जब मैं हिस्ट्री बैक ट्रैक करता हूँ तो वो मुझे बड़े नाइस और अच्छे वैल्यूज के हामिल लोग नजर आते हैं, लेकिन शराब की बीमारी उनसे सब कुछ छीन लेती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि शराब पीते हैं और नशे की बीमारी में मुब्तला नहीं होते, वो हम सब की तरह अच्छे बुरे हर तरह से होते हैं, लेकिन जो अल्कोहलिज्म में मुब्तला है, तारीख गवाह है, बड़े बड़े शायर लोग, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े साइंसदान जिन्होंने दुनिया के ऊपर बड़े एहसान किए, वो आखिर में अल्कोहलिज्म की बीमारी की वजह से बड़ी तकलीफों में से गुजरे और अजियतनाक तरीके से दुनिया से गए। ये अभी तक जो है मैं पूरी तरह तो नहीं समझ सका कि क्यों मेरा जिस भी अल्कोहलिक से वास्ता पड़ा, जब मैंने उसकी हिस्ट्री को प्रोब किया तो पीछे दूर कहीं माजी में वो एक शानदार नाइस इंसान था, और वापस जब उसके साथ मैं ये जर्नी शुरू करता हूँ उसकी ज़िंदगी बदलने के हवाले से, ताकि वो शराब से और शराब की बीमारी से निजात हासिल करे, तो अक्सर वो मुझे सुरखरू करते हैं और उनके घर वाले, उनकी बीवियां या कोई भी उनसे ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त है, बाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कहते थे, ये तो बहुत नाइस बंदा है। क्योंकि एक दफ़ा जब कोई शराब छोड़ के रिकवरी हासिल करता है तो वो महज आम इंसान नहीं बनता, वो एक बेहतरीन इंसान बनता है। तो मैं आपसे चाहूँगा डॉक्टर अमजद कि आप वो जो बता रहे थे कि उनका जो एक रिवॉर्ड सिस्टम है, डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम, जो कि हाईजैक हो जाता है, जो कि सैकड़ों तरीकों से हाईजैक होता है, कभी अल्कोहल से, कभी ड्रग्स से,
کبھی ورکہولزم سے، کبھی اوور ایٹنگ سے، کبھی گیمبلنگ سے. تو اس بارے میں کچھ بتائیے، یہ کون سا سسٹم ہے جو اغوا ہو جاتا ہے؟ سر یہ بیسیکلی سسٹم جو ہے یہ ہمارا جو دماغ میں کچھ جو ہے ایسا سسٹم ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ جو ہم جب کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہماری سیٹسفیکشن ہوتی ہے، مطلب فرض کیا جو ہماری بیسک نیڈز، اگر ہم جو ایک ہائرارکی ہے جو ماسلو ہائرارکی ہے اس حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہماری جب بیسک نیڈز ہماری پوری ہوتی ہیں تو وہ ڈوپامین سسٹم جو ہے بیسیکلی اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ ہمارے جو برین میں ایک خاص جو ایریا ہے جہاں سے ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ سارے کا سارا، اور یہی ڈوپامین سسٹم جو ہے جب یہ ہائی جیک ہوتا ہے تو پھر اسی بندے میں وہی جو ایک بندہ ہے جو پہلے ٹھیک تھا اب الکوہولک ہو گیا تو اب اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے. اچھا، اس میں جو ڈوپامین سسٹم ہے، جو ریوارڈ سسٹم ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں، کوئی کامیابی حاصل کریں تو اس کی ایک لذت اور اس کا ایک مزہ محسوس ہو تاکہ ہم اسے دوبارہ کریں. لیکن ان ڈرگز کی مدد سے اور الکوہل کی مدد سے یا کچھ مشاغل کی مدد سے ہم اسے اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں کہ ایک بٹن دبایا اور کوئی خاص کام کیا، کوئی خاص ڈرگ یوز کی، کوئی گیمبلنگ کی بیٹ لگائی، کوئی ایک اچھا برگر کھایا، اور اس طرح مصنوعی طور پر ہم نے اس نیچرل سسٹم کو مس یوز کرنا شروع کر دیا. جو ایک نیچرل سسٹم ہے جو ہماری نشو و نما کے کام آتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قدرتی روشنی میں پہلے لوگ کام کاج کیا کرتے تھے اور پھر انسان نے یہ بتیاں بنا لی، بلب بنا لیے، تو شام کو بھی کام کرنا شروع کر دیا. پھر اس کا مس یوز شروع ہو گیا کہ ہم نے دن کو بھی بتیاں جلانی شروع کر دیا. ابھی آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں دن کو بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت کیمیکل ہمارے جسم میں بنتے ہیں. لیکن جب ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار آ جاتا ہے کہ بٹن دبانے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنے گولز سیٹ کریں اور حاصل کریں اور ڈوپامین آئے. ہمارے پاس ڈوپامین کو ریلیز کرنے کے، اس پاتھ وے کو اغوا کرنے کے بہت طریقے ہیں. تو نوجوانوں میں دیکھیں آج کل محنت کر کے کوئی مقام حاصل کرنے کی بجائے وہ فن آفٹر فن کرنا چاہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو مزہ آئے گا، تو وہ کام کریں گے تو مزہ آئے گا. لیکن قدرت نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ وہ اگر مزے کے بعد مزے کے پیچھے چلے گا تو پھر مزہ آنا بند ہو جائے گا. پھر اس طرح ایڈکشن کی راہ ہموار ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ڈوپامین سسٹم جو ریوارڈ سسٹم ہے جو قدرت نے بنایا، اگر یہ نہ ہوتا تو انسان ترقی ہی نہ کرتا. انسان کی تمام تر ترقی کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اچھا کام کرتا ہے انسان، تو اس کو مزہ آتا ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے، تو اس کو ایک تھپکی سی محسوس ہوتی ہے. لیکن انسان اتنا کائیاں ہے، اتنا چتر چلاک ہے کہ وہ سسٹم میں کوئی چیز ایسی پکڑ لیتا ہے جس کو ایک بٹن دبانے سے سارے کام ہو جائیں. تو بعض لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں. بعض لوگ سمارٹ فون پہ ریلز دیکھتے ہیں تو گھنٹوں ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ ہر نئی ریل میں سے ایک کہکا ابھرتا ہے اور ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، اور آخر کار اس کا نتیجہ ایگزوشن کی شکل میں نکلتا ہے. میں نہیں کہتا کہ ریلز نہیں دیکھنی چاہیے یا ٹک ٹاک سے پرہیز کرنا چاہیے 100%، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اعتدال کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ورکہولک ہو جاتے ہیں، الکوہولک کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں، اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی دل آزاریاں کرتے ہیں اور اسی طرح بربادی کی طرف جاتے ہیں. ورکہولک ہی ہیں جن کو عام طور پر دل کا دورہ پڑتا ہے. تو اعتدال از دی نیم آف دی گیم، کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اعتدال کے ساتھ کریں گے. اور یہ جو ایک نیچرل سسٹم ہے جسے ہم ڈوپامین ریوارڈ پاتھ ویز کہتے ہیں، اس کو مینولی یعنی اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا جو جوڈیشیس یوز ہے جو زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اور کامیابی کے لیے مدد دیتا ہے، وہی کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ آپ نے بتا دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ امیگڈلا بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے اور کس طرح
نشے کی بیماری یا شراب کی بیماری میں خرابیاں پیدا کرتا میگڈلا بیسیکلی جو ہمارے برین کا پارٹ ہے وہ ایک ایسی جو ہے اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں خطرے سے آگاہ کرتا ہے. جب بھی کوئی بھی کسی قسم کی تھریٹ ہوتی ہے پرانے زمانے سے ہی یہ ایک پارٹ ایسا ہے ایک انسان اس کو جو ہے یوز کرتا رہا ہے کہ جب بھی اس کو کسی قسم کا معمولی سا بھی تھریٹ ہو تو یہ امیگڈلا جو ہے یہاں پہ ایڈکشن میں اگر ہم اس کو وہ کریں تو اس کو correlate تھریٹ کریں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اگلی ڈوز ملے گی کہ نہیں، وہ اگلی exactly فکس ملے گی کہ نہیں نہیں، ملے گی. اگلا کام جس سے ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہوگا کہ نہیں. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے، یہ جو اس میں بے چینی پیدا کرتی ہے، یہ چیز اس کو بے صبرے پن کی طرف اکساتی ہے اور وہ بیک بارو اور سٹیل کی طرف. جی سو ابھی ہم نے دیکھا ڈاکٹر صداقت علی اینڈ مسز صداقت اور ڈاکٹر امجد خان ایکسپلین کر رہے تھے کہ الکوہلزم جو ایز اے ڈیزیز اس کو کیسے مانا جاتا ہے، اس میں کیا سائن سمٹمز آتے ہیں، اس کی کمپیریزن ود ڈائبٹیز کیسے ہوتی ہے. تو یہ تو سب کچھ ایک بات ہے کہ ڈیزیز الکوہلزم کی ہے، لیکن ڈیزیز کو جاننے سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ جو الکوہل ہے، جو شراب ہے، اس کو جانا جائے. تو میرا سوال ڈاکٹر شاہ سوار سے ہے کہ ڈاکٹر شاہ سوار، یہ الکوہل کیا ہے، کون لوگ پیتے ہیں، اور زیادہ امپورٹنٹ کیوں پیتے ہیں یہ؟ جی تھینک یو ڈاکٹر احمد. غالب کا ایک شعر ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. بالکل. تو آپ نے پوچھا ہے کہ شراب کیا ہے. شراب بیسیکلی ایک بہت ہی قدیم نشہ ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے، یعنی کہ جو ہمارا اعصابی نظام ہے اس کو دباتا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کرتا ہے. اب شراب جیسے میں نے بتایا کہ بہت ہی قدیم نشہ ہے، تو یہ کوئی 9,000 سے 10,000 سال پہلے انسانوں نے ڈسکور کیا. وہ اس طرح کہ اس زمانے کے اندر انسانوں کے پاس کوئی فریزر یا فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے جس کے لیے وہ فوڈس اپنی سٹور کر سکیں. تو وہ اپنی فوڈ کو سٹور کرنے کے لیے کچھ کنٹینرز کا استعمال کرتے تھے تاکہ کیڑے مکوڑوں سے بچا جا سکے، خوراک جو ہے ان کی محفوظ رہے بالکل. اور وہ دوبارہ استعمال کر سکیں. لیکن چونکہ اس وقت فریج یا فریزر نہیں ہوتی تھی تو خوراک کے گلنے سڑنے کا جو عمل ہے وہ بھی تیزی سے ہوتا تھا، وہ جلدی ہوتا تھا، کیونکہ ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر خوراک جو انہوں نے رکھی ہوتی تھی. خوراک اس وقت کیا ہوتی تھی کہ یہی فروٹس ہو گئے یا اناج ہو گیا، یہ چیزیں وہ سٹور کرتے تھے. تو اس دوران جو فضا کے اندر نیچرلی کچھ مائکرو آرگنزمس پائے جاتے ہیں جیسے کہ یسٹ، وہ خوراک کے اوپر آ جاتے تھے، کیونکہ صحیح طرح سے خوراک جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہوتی تھی ہوا سے، تو ایک کنٹیکٹ ہوتا تھا. تو اس دوران ایک پروسیس ہے فرمنٹیشن کا، جس کے اندر جو مائکرو آرگنزمس ہیں وہ خوراک کو کنورٹ کرتے ہیں. جیسے کہ شوگر اگر ہے تو اس کو ایتھنول میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جو پھل یا اناج انہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ ایتھنول کے اندر کنورٹ ہو گیا اور وہ شراب بن گئی. اب جس نے وہ سٹور کی ہوئی تھی خوراک اپنی، اس نے کھائی تو اس کو اچھا محسوس ہوا، اس کو مزہ آیا اور اس کو جو انرجی ہے وہ بھی مل گئی. تو اس طرح انسانوں نے جو ہے نا وہ شراب کو ڈسکور کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو نیچرل پروسیس سے فرمنٹیشن سے شراب بن رہی تھی، اس کے اندر جو الکوہول تھی یا جو ایتھنول تھی وہ 2 سے 4% تک تھی، جو کہ بہت کم مقدار کے اندر تھی اور اتنا مسئلہ نہیں کر رہی تھی انسانوں کے لیے، وہ اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتی تھی. لیکن جب 8ویں یا 9ویں صدی کے اندر انسانوں نے ڈسٹلیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ جانا، وہ ڈسکور کیا، تو اس کی مقدار جو ہے الکوہول کی وہ جو پیتے ہیں لوگ اس کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ 40 سے 70% تک بڑھ گئی. کہاں 2 سے 4% اور کہاں 40 سے 70%. ڈسٹلیشن کا پروسیس یہ ہے کہ جو بھی آپ کا سولوشن ہے اس کو آپ ایک بوائل کرتے ہیں تو اس کو ڈفرینٹ کمپوننٹس کو آپ سیپریٹ کر لیتے ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹس کے لحاظ سے. اس طرح الکوہول کو جو ہے نا وہ زیادہ پیوریفائی کر لیتے ہیں تو اس کے اندر الکوہول کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب اس طرح ہو گیا کہ انسانوں نے ڈسٹلیشن کا پروسیس ڈسکور کر لیا اور الکوہول کو کنسنٹریشن زیادہ ہونے لگ گئی، تو پھر ایڈکشن کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی. ایڈکشن کی جب ریشو بہت زیادہ ہو گئی تو یہ کلچرز کے اندر ایک تو پہلے سے ہی، یعنی کہ کیونکہ شراب جو نیچرل پروسیس سے بن رہی تھی فرمنٹیشن سے اور تھی بھی 2 سے 4% صرف، تو یہ انسانوں کے کلچرز کے اندر جو ہے نا وہ یہ رچ بس گئی تھی. بالکل.
لیکن جو ہی ڈسلیشن ہوئی اور ایڈکشن کا پرابلم بڑھنے لگا تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا اس سے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, پھر جو حکومتیں بنی یا کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو بین کیا جائے. جیسے کہ یو ایس کے اندر یو ایس پروبیشن ایک مشہور ہے. 1920 سے 1933 کے دوران انہوں نے شراب کے اوپر مکمل بین لگا دیا. بالکل. یعنی کہ نہ تو شراب آپ امپورٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, نہ آپ سیل کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کیونکہ یہ کلچرز کے اندر اتنی زیادہ رچ بس گئی تھی تو اس سے مسائل پیدا ہونے لگے. گھر پہ انہوں نے بنانا شروع کر دی جو شراب کے شوقین جن کو کہہ لیں, اور اس وجہ سے جو اس کی ٹاکسیسٹی کی, مطلب کہ صحیح نہ بن پانے کی وجہ سے ٹاکسک شراب بننا شروع ہو گئی, جس سے کافی زیادہ ڈیتھس اکر ہونا شروع ہو گئیں. تو جب آپ نے بتایا کہ 1920 سے 33 تک یہ پیریڈ رہا تھا اور ختم بھی اس لیے کرنا پڑا کیونکہ جو شراب نہ ملنے کی وجہ سے جو گھر میں بن رہی تھی اس کی اتنی زیادہ ٹاکسیسٹی تھی کہ حکومت نے سمجھا کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر کے جو ہے کچھ اداروں کو یہ لائسنس دیں کہ وہ بنا سکتے ہیں, وہ پرچیز اور سیل کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اس دوران, کیونکہ بوٹ لیگنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اللیگل طریقے سے شراب کے جو مریض تھے, یعنی کہ جو شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, وہ اللیگل طریقے سے جو ہے نا شراب حاصل کرنے لگ گئے تھے. اب کچھ کلچرز کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو شراب کی جو بیماری ہے, شرابیت کی بیماری ہے, وہ زیادہ ہے اور کچھ کے اندر کم ہے. تو اس کی جو پیچھے سائنس وجہ بتاتی ہے وہ ایک انزائم ہے الڈیہائڈ ڈیہائیڈروجینیز, جو کہ کچھ پاپولیشنز کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور کچھ کے اندر زیادہ کم بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. جیسے کہ ایسٹ ایشین پاپولیشن یعنی جنوبی ایشیا کی جو پاپولیشن ہے, ساؤتھ ایشیا یعنی کہ ادھر پاپولیشن, ان کے اندر الڈیہائڈ ڈیہائیڈروجینیز جو ہے وہ تھوڑا کم مقدار کے اندر پایا جاتا ہے. اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو الکوہل ہے وہ جب ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے میٹابولائز نہیں ہو پاتی. ایسیٹلڈیہائڈ جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ایسیٹلڈیہائڈ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے پھر نازیا ہوتا ہے, وومٹنگ ہوتی ہے, سر درد ہوتا ہے. تو وہ جن لوگوں کے اندر اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے ٹالریٹ نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ یورپ کے اندر دیکھیں یا باقی کنٹریز کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ اس انزائم کی ڈیفیشنسی کی ریشو کم ہے, تو وہ بہت زیادہ صحیح طریقے سے اس کو کر پاتے ہیں اور ان کے اندر پھر جو ہے وہ ایڈکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم ایولیوشنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انسان کا جو دماغ ہے وہ تقریباً کوئی 1,00,000 سال پہلے جو ہے نا ایوالو ہوا ہے. 1,00,000 سال سے بھی زیادہ عرصہ یعنی تقریباً ہو گیا ہے اس کو ایوالو ہوئے. تو جو ہمارا دماغ ایوالو ہوا ہے اس کو بیسک نیسیسٹیز کے لیے ایوالو ہوا ہے, یعنی کہ ہماری صرف سروائیول کے لیے ایوالو ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا امیڈیٹ پلیجر حاصل کر سکیں, ہم ڈینجر سے بچ سکیں, اس کو رسپونڈ کر سکیں, اسکارسٹی کو ڈیل کر سکیں. تو جو الکوہول ہے اور جو خاص طور پہ ڈسٹلڈ الکوہول ہے وہ تو بہت زیادہ پلیجر دیتی ہے, آپ کو امیڈیٹ ریوارڈ دیتی ہے. تو وہ دماغ کو ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کر لیتی ہے. اس کو جب ہائی جیک کر لیتی ہے تو ایڈکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے الکوہول کی ڈسلیشن کر کے اس کو تو ایوالو کر لیا مزید نیکسٹ اسٹیج کے اندر, لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ اسی پریمیٹیو والا ہے اور وہ اس طرح سے ایوالو نہیں ہو سکا. دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ شراب کیوں پیتے ہیں لوگ. تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے پیتے ہیں, اپنی شرم, جھجک, دہشت, پریشانی یہ کام کرنے کے لیے پیتے ہیں, اپنا سٹریس مینیج کرنے کے لیے پیتے ہیں, یا اپنی نیند کے لیے پیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ چلیں یہ کر رہے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ میرے کنٹرول کے اندر ہے, میں تو صرف کبھی کبھار پیتا ہوں اور میں تو صرف سٹریس کو مینیج کر رہا ہوں بس, اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ جو مقدار ان کو کنٹرول میں ہوتی ہے وہ مقدار بڑھتی ہے, جو وقفہ ان کے یوز کے درمیان میں ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور ان کو کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو تب جو ہے نا وہ شراب یعنی کہ ان کے ریوارڈ سسٹم یا ان کے برین کو کمپلیٹلی ہائی جیک کر لیتی ہے اور وہ الکوہول کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کچھ علامتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی بندہ الکوہول یوز ڈس آرڈر کا شکار ہے یا نہیں ہے. جو الکوہل یوز ڈس آرڈر جو اب سائنس نے اس کا نام دیا ہوا ہے, یہ بھی کافی ایک طویل عرصے سے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, جیسے آپ نے وہ
ایوولو کا ذکر کیا کہ الکوہل بھی ایوولو ہوئی، تو اس کے متعلق اس کی مینجمنٹ بھی آہستہ آہستہ ایوولو ہوئی. اس کے میں بتانا چاہوں گا کہ ارلیئر 17 سینچری میں جو الکوہلزم ہے یا الکوہل کی بیماری ہے، اس کو کوئی کہہ لیں گناہ، کوئی مورل فیلئر، کوئی کردار کی خرابی سمجھا جاتا تھا. تو اسی کے مناسبت سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی. اسائلمس بنے ہوئے تھے جہاں پہ الکوہلکس کو بند کر دیا جاتا تھا، پھر وہاں پہ انہیں ہارڈ لیبر میں رکھا جاتا تھا، ان کو کہہ لیں ٹھنڈے پانی میں پھینکا جاتا تھا ایز اے پنشمنٹ، پھر ان کو طویل عرصے کے لیے رکھا جاتا تھا. تو جو سروائیو کر جاتا تھا وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اب الکوہل کی بیماری سے نکل آیا ہے. تو یہاں سے پھر جو رواج ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوا جب سائنس کا ساتھ میں داخلہ ہوا. آہستہ آہستہ 18 سینچری میں الکوہلزم کو ایک پراپر ڈیزیز ڈس آرڈر کنسیڈر کرنے کی طرف جانا شروع، جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوئی. پہلے اس کے اندر کوئی ڈپینڈنس جو ذکر ہے کہ یس کچھ لوگ الکوہل کی بیماری کے اندر کمپلشن کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ول پاور نہیں رہتی. تو ول کا ایک جو پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کرنا شروع ہو گیا ان 18 سینچری. تو پھر ٹریٹمنٹ ول کے متعلق شروع ہو گئی. اسی طرح آہستہ آہستہ ایک اور جو درمیان میں نظریہ آیا کہ یہ کوئی مذہب سے دوری ہے، یہ کوئی عذاب ہے، تو اس میں ٹریٹمنٹ کا پارٹ بن گیا کہ مذہب سے جو قریبی ہے، جو سرمنس دینا شروع کر دیے، لیکچرز دینا شروع کر دیے، مذہب کے اندر انوالو کرنا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ جو اصل جو کام شروع ہوا وہ 1935 کے اندر، 1920s کے اندر، جب الکوہلکس انونیمس کا جو فاؤنڈیشن رکھی گئی بل اینڈ باب کی طرف سے، جس کے اندر 12 اسٹیپس کا پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا، جہاں پہ پھر الکوہلکس کو ایز اے پراپر ڈیزیزڈ پرسن کنسیڈر کرنے کی طرف لے کے جایا گیا. اور اسی وجہ سے 1950s کے اندر پراپر جو لو ہے اس کے اندر الکوہلزم کو ایک ڈیزیز کنسیڈر کیا گیا. جو امریکن ایسوسیشن تھی، امریکن میڈیکل ایسوسیشن، انہوں نے الکوہلزم کو بھی ایک ڈیزیز کردار کیا گیا. اس کی سگنیفیکنس یہ بنی کہ کیونکہ اب الکوہلزم ایک بیماری ہے تو اس کا پھر علاج یہ اسائلم سے نکل کے ہاسپٹلس کے اندر آنا شروع ہو گیا. ڈاکٹرز انوالو ہونا شروع ہو گئے اس کے علاج کے اندر، جو صرف اور صرف مذہب کا رجحان تھا کہ وہی ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہاسپٹلس کے اندر الکوہلزم کا علاج شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ جو انشورنسز ہیں وہ دینا شروع ہو گئے کہ اس کے علاج کو کور کرنے کے لیے انشورنس کمپنیز بھی انوالو ہونا شروع ہو گئیں. پھر ان 1980s یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ جب DSM-3 کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم الکوہلزم کو ایز اے الکوہلزم ڈیزیز کنسیڈر کیا گیا. پھر آگے ایوالومنٹ ہوتی گئی اور ابھی بھی اس کے آگے جو سائنس ریسرچ کر رہی ہے. ان 2013 میں جو آخری آیا تھا کہ ڈپینڈنس اور ٹالرنس، اس کا ذکر کر کے اس کی کرائٹیریا پراپر بنایا گیا ہے اور اس کی مناسبت سے جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ کی جاتی ہے. جو پہلے صرف نشے سے دور رکھنا، کسی ہارڈ لیبر پہ لے جانا، روٹین میں لے جانا، یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا اس کی مینجمنٹ کو. تو پھر آہستہ آہستہ جب میڈیسن نے ساری ایڈوانسمنٹ کی تو بینزوڈائزپینز، یہ موڈ اسٹیبلائزرز، مطلب اس طرح کی چیزیں جو وڈرولز کو مینیج کر سکیں، جو انٹاکسیکیشن کو مینیج کر سکیں، یہ ساری کی ساری میڈیسن کے اندر انوالو ہونا شروع ہو گئیں. اور آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کولیبریٹیو ایفرٹ ہوتی ہے جس کے اندر میڈیکلی پیشنٹ کی باڈی کے اندر سے الکوہل کو نکالنے کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. پھر سائیکو تھیریپی کے اندر CBT انوالو ہو رہی ہوتی ہے، ریلیپس پریونشن انوالو ہو رہی ہوتی ہے. 12 اسٹیپ پروگرام کافی مین اسٹے پروگرام ہے الکوہلکس کے لیے، الکوہلزم کے لیے. اور آخر پہ اب جو فیملی انوالومنٹ ہے اس کو بھی لے کے آیا گیا ہے. سائیکو ایجوکیشن دی جاتی ہے نہ صرف پیشنٹ کو بلکہ پیشنٹ کی فیملی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کیا سٹریسرز ہو سکتے ہیں، کیا ٹریگرز ہو سکتے ہیں، ان کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو اس ساری کی ساری جو بتانے کا مقصد ہے کہ اٹ ہیز اونلی بن کہ 50 ایئرس 100 ایئرس، ایک سینچری ہی گزرا ہے. تو اسی وجہ سے جو بھی سوسائٹی کے اندر رجحان ہے،
جو خیالات ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے، یہ کوئی مذہب سے دوری ہے، یہ انہی وجہ سے ہے کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا، ابھی جو پرانے نظریے تھے وہ اتنے پختہ ہی ہیں، اتنے ختم نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر اس کے علاج کا جو رجحان ہے وہ مذہب سے ریلیٹڈ کیا جاتا ہے۔ اور کسی ہاسپٹل میں اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اسے بھی پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا۔ تو زیادہ تر جو اب سائنس کہتی ہے کہ ایک کمپلیٹ طریقے سے جو اس کا علاج ہے اس کی ضرورت ہے۔ اگر میڈیسن کی ضرورت ہے تو میڈیسن بھی ہوگی، اگر سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ انوالو کر کے دی جائے گی، پیشنٹ کی اندر سے خود جو ول ہے وہ کریٹ کی جائے گی اور اس کو وہ سکلز سکھائے جائیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ سی ایک جو الکوہلزم ہے اس کو ایز اے ڈیزیز جانا جاتا ہے اب، اور اس کی مینجمنٹ بھی ایک پراپر طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بن گیا ہوا ہے آج کے دن کا کہ الکوہلزم کیا چیز ہے اور کس طرح یہ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جو اس کے متعلق ہم مزید بات ہے وہ بھی جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو ڈائبٹیز کے ساتھ ریلیشن ہے اس کا وہ کیسے بنا، اس میں کیا کیا چیزیں جو کمپیریزن کے لیے لائک سملر ہیں اور کہاں پہ وہ اختلاف آ جاتا ہے۔ تو ابھی لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ سو السلام علیکم اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ۔ ہم بریک سے واپس آئے ہیں۔ تو جو الکوہلزم کا ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے تھے اسی کے متعلق میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہ سوار تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں کہ جو کرائٹیریا لیٹسٹ کرائٹیریا ہے DSM-5 کا کہ الکوہلزم کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، پھر اس کے متعلق جو افیکٹس آتے ہیں الکوہل کے تھرو آؤٹ باڈی ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ کیا کیا افیکٹس ہیں، اور آخر پہ جو ٹریٹمنٹ ہے، جو ماڈرنائزڈ ٹریٹمنٹ ہے الکوہلزم کا، وہ کیسے اب پریزنٹ ہوتا ہے، اور ولنگ ویز میں ہم کیسے الکوہلزم کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہ سوار آپ اگر ہمیں اور ہماری آڈینس کو ذرا انفارم کر دیں ریگارڈنگ دیز تھنگس۔ جی ڈاکٹر احمد، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ الکوہل کی کیسے ڈیزیز تک بننے تک کیسے ہسٹری رہی ہے۔ تو وہ صدیوں کی جو ریسرچ ہے اور جو مشاہدات ہیں سائنسدانوں نے کی، اس کے نتیجے میں وہ کچھ کرائٹیریاز پہ پہنچے ہیں، کچھ علامتوں پہ پہنچے ہیں کہ یہ والی علامتیں اگر کسی کے اندر آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو الکوہل کی بیماری ہے، الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے۔ یعنی کہ اب وہ علامات جو ابھی میں بتانے لگا ان میں سے اگر کوئی 2 علامات بھی کسی کے اندر موجود ہیں 12 مہینے کے اندر، پچھلے 12 مہینے کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ جب آپ نے الکوہل استعمال کرنا شروع کی تو آپ نے کچھ کوانٹٹی سوچی تھی کہ میں اتنی کوانٹٹی لوں گا، فار ایگزامپل 2 پیک پیوں گا، لیکن آپ اس پہ قائم نہیں رہ سکے، آپ نے 2 سے کئی گنا بڑھا دیے پیکس، یا آپ نے سوچا تھا کہ میں صرف ویکینڈز پہ پیوں گا اور ویک ڈیز پہ نہیں پیوں گا، یا جب میں ویکیشن پہ جاؤں گا تو تب پیوں گا، اور شروع میں تو ایسا ہوتا رہا، لیکن ان دا لانگر رن آپ اس پہ قائم نہیں رہ سکے۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر ایک مسلسل خواہش ہے یا آپ ایک مسلسل کوشش کر رہے ہیں
کہ آپ کا جو شراب کا استعمال ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں یا اس کو کم کر سکیں، لیکن آپ نہیں کر پا رہے وہ۔ تو یہ خیال کے متعلق کافی لوگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بس خیال ایک بار آ جائے کہ میری الکوہل جو ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو گئی ہے یا پھر مجھے کٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ چکا ہوا ہے۔ کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ یس۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر یہ علامات آ رہی ہے کہ آپ کا زیادہ جو ٹائم ہے وہ اس طرح اسپینڈ ہوتا ہے کہ آپ یا تو شراب کو کسی طرح سے حاصل کر رہے ہیں کہ کہیں سے پروکیور کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا آپ اس کے افیکٹ سے ریکور ہو رہے ہیں اور زیادہ ٹائم اسی میں اسپینڈ ہو جاتا ہے آپ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بڑھ گیا ہے اور آپ کو شراب کی بیماری ہونے کے چانسز ہو گئے ہیں کہ اگر آپ باقی کرائٹیریاز بھی میٹ کر رہے ہیں تو آپ کو شراب کی بیماری ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے یا کریونگ ہوتی ہے اور آپ الکوہل کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ اسی طرح بار بار شراب کے استعمال سے آپ کی جو آکوپیشنل لائف ہے یا جو ورک لائف ہے، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جو آپ کی ایجوکیشنل لائف ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ان سچویشنز کے اندر الکوہل استعمال کرتے ہیں جن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی جو ہے نا یہ ہیزارڈس ہے، نقصان ہو سکتا ہے کوئی، جیسا کہ آپ ڈرائیونگ کرنے والے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے جو ہے نا شراب کا استعمال کیا ہوا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر شراب استعمال کر کے ڈرائیونگ کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈرنک ہو کے ڈرائیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے اور آپ شراب کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا کوئی فزیکل ایشوز ہیں، باڈی کے ایشوز ہیں جو کہ الکوہل کی وجہ سے ہوئے ہیں یا الکوہل کی وجہ سے ورس ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ استعمال کر رہے ہیں، تب بھی مسئلے کی بات ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ چونک جانا چاہیے اور مدد کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل۔ اب فزیکل ایشوز جیسے کہ فار ایگزامپل جو شراب ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اب جو بندہ شراب کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو لیور ہے وہ شراب کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑ نہیں پاتا۔ پہلے تو وہ ڈینائل کے اندر چلا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، یا پھر وہ کہتا ہے کہ میں مقدار کم کر دوں گا اور اس سے جو ہے نا میرا جو لیور ہے وہ شاید ریکور ہو جائے، لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سیروسس کے اندر ہوتے ہیں، اتنی ایڈوانس سٹیج جو ہے نا لیور کی فیلئر کی، لیکن پھر بھی وہ شراب نہیں چھوڑ پاتے۔ کیونکہ شراب کی ان کو بیماری لگ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے نا ٹالرنس ڈیولپ ہو گئی ہے، یعنی کہ جتنی مقدار کے اندر آپ پہلے پیتے تھے اور کچھ افیکٹ آپ کو آتا تھا، اب اتنی مقدار کے اوپر آپ کو وہ افیکٹ نہیں آ رہا، یا وہ افیکٹ لانے کے لیے آپ کو مقدار بڑھانی پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹالرنس ڈیولپ ہو چکی ہے اور یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کو الکوہل کی بیماری کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شراب کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کو کچھ علامات آتی ہیں جن کو وڈرال سمٹمز کہتے ہیں، جیسا کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہاتھوں کا کانپنا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، کنفیوژن ہونا یا چڑچڑا پن آ جانا۔ تو اگر یہ علامات آتی ہیں آپ شراب کے نہ پینے سے، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ کو شراب کا مسئلہ ہے۔ یا اگر آپ ان علامات کو کور کرنے کے لیے کچھ ریمیڈی کرتے ہیں، فار ایگزامپل کچھ لوگ بینزوڈائزپینس یوز کر لیتے ہیں، ٹیبلٹس یوز کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان علامات کو کنٹرول کر سکیں، یا پھر تھوڑی سی اماؤنٹ شراب کی ویسے ہی کنزیوم کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو اگر یہ بھی ہو رہا ہے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے نا شراب کی بیماری کا مسئلہ ہے۔ اب شراب کی بیماری جب کسی کو ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں سیویرٹی کے لحاظ سے۔ فار ایگزامپل مائلڈ ہو سکتی ہے، ماڈریٹ ہو سکتی ہے، یا سویئر ہو سکتی ہے۔ اگر تو 2 یا 3 علامات ہیں تو وہ مائلڈ یعنی کیٹیگری میں آئے گا، یعنی کہ مائلڈ الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے اس بندے کو۔ اگر تو 4 یا 5 علامات آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ماڈریٹ الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے اس کو۔ اگر 6 یا اس سے زیادہ علامات آ رہی ہیں تو پھر سویئر الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ علاج کی طرف آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو الکوہل یوز ڈس آرڈر ہے، اور وہ علاج کی طرف آ جاتا ہے اور وہ 3 مہینے تک شراب کا استعمال نہیں کرتا،
تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ ارلی ریمیشن کے اندر ہے. اگر وہ 12 مہینے یا اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتا تو اس کو سسٹین ریمیشن کے اندر کہیں گے. اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا کنٹرول انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ استعمال نہیں کر رہا یا پھر اس کو اویلیبل ہے یا وہ فری ہے, پی سکتا ہے, پھر بھی استعمال نہیں کر رہا. تو اگر وہ کنٹرول انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ پھر ہم اسپیسیفائر لگانا پڑتا ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ کی وجہ سے ریمیشن کے اندر ہے. اب آپ نے اثرات کی بات کی تھی کہ شراب کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو شراب جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کے اوپر ہی ڈفرینٹ اثرات مرتب کرتی ہے. سب سے زیادہ جو اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے اوپر ہیں, جہاں پہ یہ ڈائریکٹلی جا کے گابا ریسیپٹرز کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے یا سلاتی ہے. تو جب یہ کرتی ہے تو ساتھ ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں, جیسا کہ ہمارا جو یاداشت کا سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ہپو کیمپس ہے جو میموریز کو سٹور کر رہا ہوتا ہے اس کو دبا دیتی ہے, اس کو فنکشن کو کم کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے جو میموریز ہیں, یاداشت ہیں, وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے. جو ہماری فیصلہ سازی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتی ہے شراب. تو ہم پھر اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتے ہیں اور اس طرح کے مسائل آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے, انگزائٹی کی وجہ بنتی ہے, سائیکوسس کی وجہ بنتی ہے. اور جب ہم کوئی شدید بیماری کا شکار ہو شراب کی اور وہ نہ استعمال کرے تو پھر وہ ڈیلیریم کے اندر, وڈرال کے اندر جا سکتا ہے. ڈیلیریم جس میں ہو سکتا ہے, ڈیلیریم ٹریمنس ہو سکتے ہیں یا سیجرز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ اثرات مرتب کرتی ہے. دل کے اوپر جو ہمارا دل والا سسٹم ہے اس کے اندر یہ بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتی ہے, یا پھر دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی کی وجہ بن سکتی ہے, یا دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. اسی طرح لیور کے اوپر دیکھیں تو فیٹی لیور کاز کرتی ہے اور پھر لیور سیروسس کاز کرتی ہے, اور لیور فیلئر کاز کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی لیور کینسر بھی کاز کر دیتی ہے. معدے کے اوپر اسی طرح دیکھیں تو معدے کا کینسر, ایسوفیگس کا کینسر. تو یہ ہمارے پورے جسم کو ہی افیکٹ کر رہی ہے. اور جو ہے نا صرف یہ ہمارے جو ان کے جو بیہیویئرل پرابلمز ہیں صرف وہ نہیں آ رہے, ہمارے فزیکل پرابلمس بھی آ رہے ہیں, جو کہ چونکہ شراب جو ہے جب کوئی پیتا ہے تو بیہیویئر پرابلمس جو ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں. تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ صرف یہی مسئلے آ رہے ہیں اور وہ انہیں کو نوٹس کرتے ہیں, لیکن اسی دوران فزیکلی بھی چینجز آہستہ آہستہ آتی رہتی ہیں اور اوپر سے پشت ڈلتی رہتی ہیں, جو کہ کئی سالوں کے بعد جب جسم ساتھ نہیں دیتا تو لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لیور جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے, لیور سیروس ہو چکا ہے, سیروسس میں مبتلا ہو چکا ہے. اسی طرح یہ صرف ایک انسان کو متاثر نہیں کر رہی ہوتی, یہ ایک پورے خاندان کو اور پورے معاشرے کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جن خاندانوں کے اندر شراب کا استعمال ہوتا ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک الگ طرح سے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. بیوی اور خاوند کے درمیان جو جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں لوگ, اور تشدد, گھریلو تشدد جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اب جو بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس کوئی نشہ استعمال کر رہے ہیں یا شراب استعمال کر رہے ہیں, ان کے اپنے جو ہے نا وہ نشہ استعمال کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جب ان کے اپنے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ خود بھی ذہنی کوئی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں بچے, ان کو اس کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب شراب جو ہے وہ ایک جینیاتی بیماری بھی ہے, یعنی کہ جو ہمارے جینز ہیں ان کے اندر کوڈڈ ہوتا ہے کہ اگر ہماری وراثت کے اندر کسی کو شراب کی بیماری کا مسئلہ تھا یا نشے کی بیماری کا مسئلہ تھا, تو اگر ہم شراب کا استعمال کریں گے تو مبتلا ہونے کے شراب کی بیماری میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو شراب ہے وہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر بھی ہے, یعنی کہ میٹابولزم بھی اس کے اندر خراب ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے شوگر کا ذکر کیا تھا, اس طرح شوگر ہے, اسی طرح جو الکوہول یوز ڈس آرڈر ہے وہ ہے, کیونکہ دونوں ہی ہاضمے کی بیماریاں ہیں, میٹابولائز نہیں کر پاتے. بالکل. جو ڈائبٹیز ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نارمل بندہ جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ اگر شوگر یا چینی یا گلوکوز کا لیتا ہے, انٹیک کرتا ہے, تو اس کا جسم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کو میٹابولائز کر سکے اور اس کو جسم سے خارج کر سکے صحیح طریقے سے. لیکن جب اس کو شوگر ہو جاتی ہے بندے کو, تو وہ جب وہی شوگر جو ایک نارمل بندہ لے رہا ہے وہی شوگر وہ لیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کچھ علامات آتی ہیں. گلوکوز جب وہ بلڈ کے اندر بڑھ جاتا ہے وہ میٹابولائز نہیں ہو پاتا, انسولین اس کو ناکافی ہوتی ہے اس چیز کے لیے,
تو اس کو کچھ علامات آتی ہیں جیسا کہ پانی کی پیاس زیادہ لگنا یا بھوک زیادہ لگنا یا پیشاب کا بار بار آنا. اب بندہ تو وہی ہے باقی جس طرح ہے، لیکن اس کی ساری جو کیمسٹری ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اسی طرح جو شراب ہے اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ جو بھی شراب استعمال کرتے ہیں ان میں سے 80% لوگ جو ہے وہ شراب کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے. جو 20% ہے وہ شراب کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اب جو 20%، اگر 100 میں سے 20 لوگ شراب کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کا جو میٹابولزم ہے، جس طرح گلوکوز کا میٹابولزم خراب ہوا ہے، اسی طرح شراب کا بھی میٹابولزم ان کا خراب ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو شراب اپنے ڈائریکٹ افیکٹس کے بعد ایک کیمیکل پروسیس کے ذریعے ایسیٹل ڈیہائیڈ میں کنورٹ ہوتی ہے اور پھر ایسیٹیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. اب جو ایسیٹل ڈیہائیڈ ہے، جب ایسیٹیٹ میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے، ایسیٹل ڈیہائیڈ جو بیسیکلی ہے وہ کچھ ایسی سمٹمز کاز کرتی ہیں جو کہ انڈیزائرڈ ہوتی ہیں، جیسا کہ نوزیا، وومٹنگ، سر درد، اریٹیبلٹی یا غنودگی، اس طرح کی علامات کاز کرتی ہے. اب جو ایسیٹل ڈیہائیڈ ہے وہ ایسیٹیٹ میں جب کنورٹ ہوتی ہے تو وہ ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ایسیٹل ڈیہائیڈ ڈی ہائیڈروجینیز کہتے ہیں. اب وہ انزائم اگر پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کر پا رہا ان 20% لوگوں کے اندر، تو ایسیٹل ڈیہائیڈ ایکیومولیٹ ہوتی ہے اور کچھ ایسی علامات آتی ہیں جو کہ انڈیزائرڈ ہے. تو یہ بھی ایک میٹابولزم والی بیماری ہوگی جس طرح شوگر کی ہوگی. تو ان لوگوں کے اندر جو ہے نا، ان کے لیے شراب ہم کہہ سکتے ہیں کہ موافق نہیں ہے، اور یہ 20% لوگ اس شراب کو نہیں استعمال کر سکتے جس طرح شوگر والے جو مریض ہیں جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے وہ گلوکوز کا استعمال نہیں کر سکتے. اب ہمیں جو باڈی ہے ان کی وہ الکوہل کو پروسیس نہیں کر سکتی، ان کی باڈی اس الکوہل کو میٹابولائز نہیں کر سکتی، ان کی باڈی کے اندر اس کے ٹاکسک ایلیمنٹس انکریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے جو سائنس سمٹمز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ جو ہمیں پہلے نہیں پتہ چل سکتا کہ کون سے 20% لوگ ہیں جن کو وہ شراب استعمال کریں گے تو ان کو بیماری ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سے 80% لوگ ہیں جن کو بیماری نہیں ہوگی اور 20% لوگ ہیں جن کو بیماری ہو جائے گی. کیونکہ اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے، جیسے شوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پری ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، یا عام لوگ بھی شوگر کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں یا شوگر کا استعمال کم کرتے ہیں یا کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کرتے ہیں، جیسے ایکسرسائز کرنا، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا تاکہ ان کو شوگر کی بیماری نہ ہو. اسی طرح جو چیزیں ہمیں الکوہل کی طرف لے کے جاتی ہیں، الکوہل یوز ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمیں ان کو پہلے سے ہی مینیج کر کے رکھنا ہے. ایک تو ہم نے شراب نہیں پینی. لوگ جو زیادہ تر شراب کی طرف آتے ہیں وہ کچھ ایشوز کی وجہ سے آتے ہیں، جیسے کہ کچھ اسٹریسفل سچویشنز یا مینٹل ڈس آرڈرز. تو ہمیں پہلے سے ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم شراب کی بیماری میں مبتلا ہونے سے چانسز سے بچ سکیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم 20% کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا 80% کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو ہم یہ چانس نہیں لے سکتے. بالکل. تو اب اگر ہم اس کی مینجمنٹ کی بات کر لیں شراب کی، تو اب اگر کسی کو شراب کی بیماری ہو گئی ہے تو ہمارا دماغ جو ہے جب شراب کے انفلوئنس کے انڈر ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو شراب کی بیماری ہو چکی ہے، وہ ڈینائل کے اندر ہی رہتا ہے. تو کچھ پروسیس کے بعد، کچھ کاؤنسلنگ کے بعد یا کچھ انٹرونشنس کے بعد جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر سکے، تو پہلا سٹیپ علاج کے اندر ایکسیپٹنس آتا ہے. صحیح. ایکسیپٹنس کے بعد آپ پھر جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، پھر آپ علاج سیکھ کرتے ہیں، اور علاج کے اندر میڈیکلی پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، پھر کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ کی کریونگز وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہیں الکوہول کی، پھر سائیکو تھراپی ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن پروگرام ہوتا ہے، پھر ریلیپس پریونشن کے بارے میں پروگرام ہوتا ہے، پھر کچھ اسپورٹس گروپس ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں، جیسے کہ الکوہولک انانیمس ایک بہت ہی فیمس ہے جو کہ بہت ہی ہیلپ فل ہے. تو اس طرح ساتھ فیملی سپورٹ ہوتی ہے، ساتھ سوشل سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک بیسک جو اجزاء ہیں جو کہ آپ کی ایک مکمل ریکوری کو یقینی بناتی ہیں اور آپ کو ریکوری کے اوپر رکھتی ہیں اور آپ کو ریلیپس سے بچاتی ہیں. بالکل. تو اصل جو بات یہ ہے کہ الکوہل جو ہے، الکوہل کو اگر کوئی یوز کر رہا ہے، اس کا عادی ہو چکا ہے، تو وہ ایک بیماری کا شکار ہو چکا ہے. اب فیملی کو چاہیے کہ اس کو تانے نہ دے، اس کو الزام تراشی نہ کرے. بلیمنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. انسٹیڈ کہ جو بیماری ہے اس کو ایز اے بیماری دیکھا جائے، اور جب بیماریوں کو ہم کسی سائنٹیفک وے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو تبھی ہمیں کوئی پروگریس نظر آتی ہے، تبھی ہمیں کوئی علاج میں بہتری نظر آتی ہے. تو یہی ولنگ ویز کا ایک اویئرنیس پروگرام جو یو آسکڈ فار اٹ میں جاری رہتا ہے کہ ڈیزیزز کو ایز اے ڈیزیز ہی سمجھیں. جو بیماریاں ہیں
ان کا علاج ہوتا ہے، ان کے متعلق کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا، وہ یا تو نہ تو کوئی ان کے متعلق کوئی وعدے لیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کے متعلق کوئی سزا دی جاتی ہے۔ جو بیماری ہے وہ بیماری ہی ہے، اور اس کا علاج، سائنٹیفک علاج موجود ہے آج کے دن۔ آج ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں، جہاں پہ ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ہمارے پاس موجود ہے، بس اس کے متعلق ہمیں آگے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو بھی اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی علاج کی ضرورت ہے، کوئی آپ دیکھتے ہیں اپنے لو ون میں، اپنی سوسائٹی میں، جہاں پہ جس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کو یہ اویئرنیس پروگرام دے سکتے ہیں، اس کو ویڈیوز کا لنک شیئر کر سکتے ہیں، ان کو خود بتا سکتے ہیں کہ اس کو بیماری سمجھنے کی ضرورت ہے اور بیماری کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی یہی اویئرنیس پروگرام جاری رکھتا ہے۔ آج کے دن کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے وہ اختتام پہ پہنچتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی انپٹ ہو، کوئی بھی میسج ہو جو آپ ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں، وہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا 24/7 لائیو واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، جس پہ آپ اپنا میسج ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے میسیجز کو، آپ کے کویشچنس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بناتے رہیں، اور آپ کے لیے جو یہ شوز لے کے آتے ہیں یہ انہی بیسس پہ لے کے آتے ہیں جو آپ ہم تک اپنی فیڈ بیک پہنچاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں سب، شب خیر۔